We have a lot of special guests with us. बहुत सी हमने बातें करनी है और somehow इस ईद पे भी although ईद का अपना एक फ्लेवर होता है, अपनी एक वाइब होती है, बट इस ईद पे भी हम बिल्कुल इग्नोर या साइड लाइन नहीं कर सकते ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस इन द वर्ल्ड. मतलब हमारे ही ऑलमोस्ट खित्ते में, हमारे नेबरहुड में क्या हो रहा है. वी आर वेरी कंसर्न. मतलब इस दौरानिए में भी लोगों ने ईदें मनाई हैं. मतलब पूरी गल्फ कंट्रीज़, ईरान, आप यू गो फर्दर आगे चले जाएं, लेबनान, गज़ा, हर जगह ईद तो मनाई जा रही है डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस. अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान होने वाली जंग आपको पता है आलमी मंजरनामे पे हुमा बहुत बड़ी तब्दीलियों का इशारा भी दे रही है. जहां ये बात भी हकीकत है और हम कितनी दफ़ा अपने ही प्रोग्राम में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिका को भी नहीं पता था कि ये जंग ये शक्ल इख्तियार कर लेगी और इस तरह ईरान खड़ा भी रहेगा और जवाब भी देता रहेगा. यूरोप जो अफगानिस्तान और इराक की जंग में अमेरिका के शाना बशाना लड़ रहा था, वो इसमें नहीं साथ खड़ा हुआ नजर आता. और नेटो तक ने सदर ट्रंप को की बारहा अपीलों को नज़रअंदाज किया है. तेल की कीमतों में होश रुपा इजाफा हो रहा है. रास लफान पर जो ओवर द वीकेंड हमला हुआ कतरी गैस फील्ड पर, मतलब दुनिया की 20% ऑफ LNG वहाँ से निकलती है. आप सोचिए कि कितना बड़ा सेटबैक है फॉर द एनर्जी सप्लाई ऑफ द वर्ल्ड. एब्सोल्युटली. और फिर सारे अगर आप खलीजी ममालिक को देख लें तो उनकी बढ़ती बेचैनी के बायस पेट्रो डॉलर निज़ाम को ख़तरे में नज़र आ रहा है. और चीन और रशिया, चाइना रशिया जो इस जंग में शामिल नहीं हैं, मगर आने वाले दिनों में दोनों ममालिक के मशरक़ वस्ता में असर और रसूख बढ़ने के इम्कानात भी मौजूद हैं. मतलब इट कैन गो एनीवेयर. इस वक्त हम उधर बैठे हुए हैं, कोई हल इस वक्त नजर नहीं आ रहा. मामला चल रहा है. आपको पता है ईद की वजह से उसमें एक जरा हॉल्ट आया है. टेम्परेरी पॉज का लफ्ज इस्तेमाल भी किया गया. दैट्स इंटरेस्टिंग. हैव यू एवर हर्ड कि इस तरह कोई एक इतना बड़ा एक सीन चल रहा हो और बीच में आप कुछ दिनों के लिए कहें जी ब्रेक टाइम, तो थोड़ा सा आप ब्रेक ले लें. होता है ब्रेक होती है. इस पे जरा बात करते हैं. मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने हमें ज्वाइन किया है. पाक चाइना इंस्टीट्यूट के सदर हैं. आपको पता ही है इनका वसी तजर्बा है, बैनुल-अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं. मुशाहिद साहब, चलिए हम जंग से शुरू कर लेते हैं. नहीं, पहले हम ईद मुबारक से शुरू करेंगे क्योंकि ईद है. वी आर नॉट गोइंग टू इग्नोर द ईद. एंड यू नो आप सही रंग बिखेर रहे हैं हमारी स्क्रीन पे. आपका बैकग्राउंड भी एंड द लवली शर्ट दैट यू आर वेयरिंग एज़ वेल. ईद मुबारक मुशाहिद साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. ईद मुबारक टू हुमा अमीर शाह साहिबा और अब्दुल्ला सुल्तान साहिब. बहुत शुक्रिया. ईद मुबारक टू यू. थैंक यू. अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुशाहिद साहब, क्योंकि ईद पे कपड़ों की, खानों की बात होती है, you know this shirt that you are wearing is has also some history, if I'm not wrong. So अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे viewers को खुद ही बताएं. I'm looking at you and your shirt especially. It's really buzzing and I don't know why, but मुझे नेल्सन मंडेला याद आ रहे हैं कुछ, वो भी येलो और कुछ फ्लावरी. हुमा साहबा, please give me your CV. You deserve a promotion right now. Oh really? So I'm right. So I am right. You think so too? 1999 की बात कर रहा हूँ. मैं मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन और कल्चर था तो मंडेला साहब, सदर मंडेला पाकिस्तान तशरीफ लाए मई 1999 में. और मैं उनका मिनिस्टर इन वेटिंग था. प्रोटोकॉल मिनिस्टर होता है ना, साथ होता है. I had the great honor to spend 4 days with him. उन्होंने मुझे तोहफे के तौर पर एक अपनी किताब पेश की, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम साइंड, और ये शर्ट पेश की. ये साउथ अफ्रीका की. बिल्कुल सही पहचाना आपने. जबरदस्त. देखिए हमें एकदम से हमें नजर आ गया और कितनी अच्छी स्टोरी है बिहाइंड इट एज वेल. दिस मींस सो मच टू यू. ये स्टोरी जो थी, इसकी शर्ट की बड़ी खास इसका है, वैल्यू है. ये स्टोरी हमने सोचा हमें आइडिया तो था, लेकिन हम आपकी ही ज़बानी लोगों तक पहुंचाएं. सो दैट्स अ वंडरफुल. दैट्स अ वेरी जियो से हैं तो जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स तो इज पार्ट ऑफ जियो. एब्सोल्युटली. और आज जिसको नहीं ये पता होगा समझ आ गई होगी. अच्छा मुशाहिद साहब, ईद तो चली रही है, लेकिन हमने देख लिया जो गुज़श्ता 3 हफ्तों में सूरत हाल बनी और अब दुनिया भी सोच रही है, परेशान भी है कि बनेगा क्या. सो क्या बनेगा, ये हमसे भी लोग पूछते हैं. ये आपसे भी एक पर्टिनेंट सवाल है जो आपसे भी लोग पूछते होंगे, कब तक चलेगी, कब खत्म होगी. सो व्हाट डू यू से टू पीपल देन? मैं समझता हूँ कि जो शुरू में आपसे पहले भी बात हुई थी, वो मिस कैलकुलेशन होगी, वो गलती भी कर ली, फंस गया ट्रंप. अब यह है कि ट्रंप के पास एक मौका है इसकी तलाफी करने का. कि अगर वो अनाउंस कर दे कि जी हमने जो मकासद से जो भी थे उनके
میرے خیال میں ان کے مقاصد اور نیتن یاہو کے مقاصد میں فرق ہے. نیتن یاہو گریٹر اسرائیل چاہتا ہے, اپنی بالادستی چاہتا ہے, رجیم کے چاہتا ہے, وہ ممکن نہیں. لیکن ایران بھی امن چاہتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نیوکلیر بم نہیں بنا رہے. تو میرا خیال ہے کہ دباؤ پڑے گا ٹرمپ پر کہ وہ اعلان کرے کہ جی ہمارے مقاصد پورے ہو گئے اور ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں, جس کا اندیہ دینا شروع کر دیا اس کے لوگوں نے. 2-3 دفعہ انہوں نے کوشش بھی کی ہے. وٹکوف نے ان کے فورن منسٹر عباس اراغچی صاحب سے بات کرنے کی کہ جناب, تو ایران کہتا ہے کہ ہم جنگ بندی نہیں چاہتے, ہم امن چاہتے ہیں. تو جنگ بندی کا مطلب ہے پوز ہو کچھ وقت کے لیے اور پھر تیاری کر کے دھوکے کے ذریعے کی جاریت کریں, کیونکہ ان پر اعتبار نہیں رہا نہ امریکنوں پر نہ اسرائیل پر. شاہد صاحب, اور نہ صرف اعتبار نہیں رہا, ایگزامپلز بھی ہمارے سامنے ہیں. مطلب اگر جنگ بندی ٹائپ غزہ کوئی آپ دیکھ لیں, مطلب if you want to call it جنگ بندی تو you can but it's not. بلکہ غزہ کی بات کی تو میں کل نماز میں نے مولوی صاحب کو یہی کہا کہ میں کیا کئی سالوں سے ہم نماز عید کی پڑھتے ہیں تو اس میں دعاؤں کا اضافہ ہو رہا ہے. پہلے کشمیر کی دعا ہوتی تھی, اب غزہ فلسطین کی ہو رہی ہے, اب ایران کی شروع ہوگی ہے, گلف کی شروع ہوگی. مسلمانوں کی مصیبتوں میں کمی نہیں آ رہی, اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے بڑا امپورٹنٹ چیلنج ہے ہمارے سب کے لیے, خاص طور پہ پاکستان کے لیے, کیونکہ ہم بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں کہ اس چیز کو ختم کریں, معاملہ ٹھنڈا کریں. اچھا مشاہد صاحب, اسٹریٹ آف ہرمز کی ہم بات کرتے تھے آپ سے پہلے بھی, مطلب جب پچھلی دفعہ جو ظاہر انسیڈنٹ ہوا تھا, جو معاملہ ہوا تھا, مختصر امریکہ نے کارروائی کی تھی, اور آپ تب بھی یہی کہتے تھے اور ہم بھی یہ ڈسکس کرتے تھے کہ یہ بڑا کلیدی پارٹ ہوگا ان دی کرائسس اف دس ڈیولپس انٹو ا کرائسس, اور وہ بن گیا. اینڈ اسٹریٹ آف ہرمز نے مطلب ناک میں دم کیا ہوا ہے. یہ اتنی سی پٹی ہے جس کی وجہ سے دنیا کی آئل ڈسٹریبیوشن ڈسٹرپٹڈ ہے, ایک انرجی کا بحران ہے, پوری دنیا اپنے کنٹینجنسی پلانز بنا رہی ہے. سوال اس میں یہ ہے مشاہد صاحب کہ کیا امریکہ اسرائیل کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس ٹرمپ کارڈ, جس کو اگر آپ کہیں جہاں پوری دنیا ہی متاثر ہو جائے, اور جب ہم جیسے لوگ بھی ہم جیسے بیٹھے ان کو نہیں پتا تھا, یا پھر ان کو پتا تھا and they had a plan, and if they had a plan, where is it? What happened to it? I'm sorry to say they had no plan. ہاں یہی لگ رہا ہے. Arrogance ہوتی ہے, overreach. وہ قرآن شریف میں کیا ہے, وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. They planned, the Almighty planned, and the Almighty Allah is the best of the planners. ان کا پلان تھا کہ 2-3 دن میں رجیم چینج ہو جائے گا اور ایرانی سرنڈر کر دیں گے, and the party will be over for Iran and we'll be فاتح ایران. وہ تو انہوں نے فائٹ کرنا شروع کر دیا, ان کے پلان میں تھا ہی نہیں. اور حالانکہ امریکن جنرلز had warned Trump. یہ ٹرمپ کارڈ کی جو بات کی نا, the American generals had warned, especially Dan Kane, ان کا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہے, کہ اسٹریٹس آف ہارمز بند ہو گیا تو ہو سکتا ہے ایران کر دے اور ہمیں کوئی قابو کنٹرول نہیں ہوگا. اور بائی دا وے ایک اور چیز میں آپ کو وارننگ دے دوں کہ ابھی تو ہوتیز ایکٹیویٹ نہیں ہوئے, ایک اور اسٹریٹ ہے باب المندب, ریڈ سی کا, اگر وہ بھی بند ہو گیا, وہ کارڈ کھیلیں گے, جنگ بڑھتی رہی تو دین the whole area is choked off. Then it's a very serious علاقائی جنگ ہے, لیکن عالمی اثرات اس کے ہو رہے ہیں, پاکستان, یورپ, افریقہ, امریکہ, ایوری ویئر. یہ جو اسٹریٹجی رہی ہے ایران کی, ہاں آپ بتائیں. اچھا, جسٹ بیکاز ہم یہ بات کر ہی رہے تھے مشاہد صاحب, ہم نے دیکھا ہے, ہسٹری ٹیلز اس کہ امریکہ نے جو جنگ شروع کی ہے وہ کبھی اس میں سکسیسفل نہیں رہے, مطلب بڑی مشکلوں سے وہ نکلے ہیں. اور لیٹسٹ اگر آپ نے دیکھنا ہے جس میں وہ ایک ہیوملیٹنگ طریقے سے نکلے ہیں, وہ افغانستان اٹ سیلف سے نکلے تھے, بھاگ رہے تھے وہ وہاں سے, اپنی چیزیں بھی چھوڑ کے بھاگ گئے وہاں. آئی مین لائک اے لاٹ. سو اگر آپ پیچھے بھی چلے جائیں, ویتنام میں بھی چلے جائیں, گلف وارز آپ پہلے دیکھ لیں, افغانستان میں obviously why do they do that? number one. number two, کوئی اینڈ پلان, اینڈ گیم ہوتی نہیں ہے, پھر پورا نیریٹو اور ہسٹری بدلی جاتی ہے کہ ہم کتنے سکسیسفل رہے. دا گڈ تھنگ ان دس از کہ یورپین نیشنز میں سے جو سارے ورنہ تو ساتھ ہی دیتے تھے, اب بولنا سٹارٹ ہو گئے ہیں, اسٹارٹنگ ود اسپین, کہ کچھ بھی کر لو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. مطلب کسی نے تو یہ پہل کرنی ہے, کوئی تو ان کو آئینہ دکھائے کہ بھئی تم لوگ یہ کرتے آئے ہو پچھلے 50 سالوں میں, اٹ کمز ٹو نتھنگ. اور اپنی جے علیحدہ کرانا, وین آر دے گوئنگ ٹو لرن؟ یہ پرابلم ہے, they have never won a war in Asia. Yes. کوریا, ویتنام, لاؤس, کمبوڈیا, افغانستان, عراق, ایران, یہ آپ کے سامنے مثالیں. لیکن they never learn. ٹرمپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی لاسٹ ویک, I was listening to his press conference, آئرش پرائم منسٹر کے ساتھ. اس نے کہا ایکچولی Americans are going to war out of a habit, کہ ہماری عادت بن گئی ہے, وہ دل سے نکل گئی وہ بات. What a thing to say.
اور وہ مجھے جوک یاد آ گیا. میں نے اسٹوڈنٹ ان جارج ٹاؤن واشنگٹن میں. مارک ٹوین واز اے ویری فیمس امریکن رائٹر, ہکل بیری فن اور کتابیں بھی لکھی ہیں. انہوں نے کہا تھا گاڈ کریٹڈ وار سو دیٹ امریکنز کوڈ سی دی ورلڈ. تو یہ حساب ہے کہ وہ ہر جگہ وہ پنگے لیتے ہیں, جنگیں کراتے ہیں, رجیم چینج ہوتا ہے, بٹ دے نیور لرن انفارچونیٹلی, اور پھر ہی ان کی ہیوملیشن ہوتی ہے. بلکہ 15 اگست 2021 کو جب امریکہ نکلا افغانستان سے, تو میں نے اس کو کہا تھا کہ دس از دا اینڈ آف دا امریکن سینچری, اور انہوں نے کبھی کہا تھا کہ ہم توبہ کر لیا, اب آئندہ نہیں کریں گے, بٹ دے نیور لرن انفارچونیٹلی. And then they again, you know, are into another misadventure. But that seems to be okay with the American people. مطلب زیادہ تو وہی سفر کریں گے نا. They have turned against this war. This is the first war when American people are only supporting 27%. سر مڈ ٹرم میں پھر کیا بنے گا؟ جی مڈ ٹرم میں کیا بنے گا؟ عبداللہ صاحب, the party is over for Trump. I can, ابھی میں آپ کو بیٹ کرنے, if I am a gambler, I would bet on that کہ November 2026 Mr. Trump will lose the elections. So why would he take such a big risk when he so wanted to become the president badly? So مطلب وہ یہ سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں for his friend BB and also you know let go of his term. وہ کس نے اچھی سینیٹر جیف مرکلے ہے, نیا سینیٹر, اس نے پتہ کیا کہا ہے کہ why is Trump behaving like a little pet puppy of BB Netanyahu. یہ problem. پہلی دفعہ کرٹیسزم ہو رہی ہے اسرائیل کی بھی. اور کسی نے یہ بھی کہا, I was listening to Saturday Night Live, ان کا جو ویکینڈ کامیڈی آر ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ yes he got the authorization not from the Congress or the UN but he got the authorization from BB Netanyahu to go to war. اب یہ مذاق بن گیا ہے. یہ مذاق ہے. It should be very embarrassing actually for them, کیونکہ ان کے جی بالکل ان کے تو سروس مین آپ یہ بات کرنے پہ آ گئے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی وقف کی ہے for US to fight for them not for Israel. تو یہ تو وہ خود آگے کہنا جی. امریکن عوام نے بڑا سٹینڈ لیا اور صحیح سٹینڈ لے رہے ہیں. They've taken morally and especially Spain. اچھا لاسٹلی اب بتائیے گا, یہ جو ایران کی اسٹریٹجی رہی ہے, ایران کی جو اسٹریٹجی رہی ہے ٹو یو نو سینڈ میزائلز اینڈ ڈرونز اکراس GCC کنٹریز, چاہے وہ قطر ہو, سعودی عربیہ ہو, UAE ہو, اور اس پہ اب تو آپ کو پتہ ہی ہے قطر میں جب سے راس لفان والا معاملہ ہوا ہے بڑا انفارچونیٹ ہوا ہے, انہوں نے پرسونا نان گراٹا بھی قرار دے دیا. اب وہ بھی ریویو کر رہے ہیں اپنی پالیسی, ہم بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا ہاتھ پھیلا رکھے. اینڈ but they say the missiles should stop coming from the bases. ہم بہت ہفتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ اولا رکھیں, لیکن where do you see this going? This is not, they are not stopping, and ظاہر ہے کب تک یہ معاملہ ایسے ہی چلا جائے گا. امریکنز بھی استعمال کر رہے ہیں, جو اڈے استعمال کر رہے ہیں دوسرے ممالک کے, وہ بھی بند کریں تاکہ جوابی کارروائی نہ ہو سکے. ایران اپنا دفاع کی جنگ لڑ رہا ہے اور ایران قائم اور دائم ہے اور بڑی مضبوطی سے لڑ رہا ہے ماشاءاللہ. اچھا مشتاق صاحب, یہ جو گلف کنٹریز جو کہ پاؤنڈ ہو رہی ہیں, مطلب اگر آپ کیس ان پوائنٹ دبئی کو ہی لے لیں, مطلب کہ 100 کے حساب سے روز کوئی میزائل, کوئی ڈرون, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, are they going to respond back to it, react to it, یا پھر گلف اسٹیٹس بالکل خاموش ہی رہیں گی اور انٹرسیپٹ ہی کرتی رہیں گی؟ میرے خیال میں they don't want to respond, کیونکہ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اور ایسکیلیشن ہوگی اور ڈائریکٹلی جوابی کارروائی ہوگی. وہ کہتے ہیں let Americans and the Israelis do the work. ان کو کرنے دو, ہم مذمت کر رہے ہیں ضرور, اور وہ ٹھیک ہے کیونکہ ان کے ٹیریٹری پر آتی ہے, وہ جائز ہے, لیکن ان کا جو گلف برانڈ تھا جو 30-40 سال سے بنا ہوا تھا وہ تو چکنا چور ہو گیا نا جی. ہاں وہ کافی بری طرح بیٹر ہے. اچھا اب ان ممالک کی ہم بات کریں, ہم قطر کی بات کر لیں, ڈیولپمنٹ کی بات کر لیں, UAE کی بات کر لیں, ایک سیف ہیون کہا جاتا تھا انویسٹرز کے لیے, انٹرنیشنل کمپنیز کے لیے. میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ایک اچھے ملک میں رہ رہے ہیں پاکستان میں. ادھر سکون بھی ہے اور ایک آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں. ناشکری ہمارے لوگ بڑے کرتے ہیں. Look is what is happening around us. پھر بھی ہم much better than others. یہ اکنامکلی کتنا بڑا ڈینٹ پڑا ہے آپ کو لگتا ہے کہ دبئی UAE اپنا وہ امیج کہ ہم دنیا ادھر سے ادھر ہوتی رہے, ہمیں کچھ نہیں ہوگا, اب جب لوگوں کے اپارٹمنٹس کی بالکنی میں سے انہیں میزائل اور ڈرون انٹرسیپٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 80,000 بکنگز ختم ہو گئی ہیں دبئی میں جی, وہ 15,000 کے فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں. اٹس آل اوور. اب تو ان کو کوئی 10-12 سال لگیں گے ریکور کرنے میں. سو اٹس اے ویری سیریس بلو. ان کی ساری بیسس تھا اکانومی کا یہی تھا کہ خوشحالی ہے اور سکون ہے,
اور ایک قسم کا ہم امن کا جزیرہ ہے, جو مرضی آلے دوالے ہو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. مشاہد صاحب, پاکستان کا کوئی رول آپ دیکھتے ہیں if this war continues, مطلب ہم ایک اپنا آپریشن بھی افغانستان پہ ہم کر رہے ہیں, پاکستان آفٹر یہ خوشی ہوئی کہ افغانستان کے ساتھ ہم نے ذرا کول ڈاؤن ہو گیا, کیونکہ وی آر بردرہڈ بھی ہماری ہے, ہمارا ہے, تو یہ فرنٹ ڈیفیوز ہونا چاہیے, کیونکہ جی بالکل عید کے دنوں میں ہوپفلی یو نو بند بھی ہوا ہے, اینڈ ہوپفلی shouldn't start and you know better sense should Chinese mediation بھی کر رہے ہیں. I hope the mediation succeeds. بٹ پاکستان کا رول ویزاوی سعودی عربیہ کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی پاکستان کا رول ویزاوی سعودی عربیہ, ہمارا ان سے ایک پیکٹ بھی ہے نا, اور آپ کو پتا ہے میزائل تو آئی رہے ہیں. ہمارا رول دونوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ایران سے بھی سعودی عربیہ سے. ہم ان دونوں کو اکٹھا کریں جو ماضی میں ہوا ہے, اور میرے خیال میں اور ہم نے کیا بھی ہے. جی وہ دونوں ہماری بات ماننے کو تیار ہوں گے. We shouldn't take sides in intra-Muslim conflicts. کبھی نہیں ہم نے لیا, ہم برج کا کردار ادا کر رہے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا مشاہد صاحب, زبردست, بہت شکریہ, thank you so much for taking out the time on Eid for us. All the best to you and your families. Thank you جی. Thank you, Eid Mubarak once again. It's always an education talking to مشاہد حسین صاحب, اور hopefully بہت سے لوگوں کو سمجھ بھی آئی ہوگی کہ exactly what the dynamics at play are.